अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सालिक मजीद। आप देख रहे हैं जीवे पाकिस्तान वीडियोस। आज है 25 सितंबर 2025। याद रखिएगा ये दिन 25 सितंबर 2025 का, क्योंकि आज पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की 1-to-1 मुलाकात होने वाली है। और ये मुलाकात का दिन मुकर्रर हो गया है। वाइट हाउस ने इसका ऐलान कर दिया है और अमेरिकी वक्त के मुताबिक 4:30 बजे शाम को, यानी कि पाकिस्तान में तकरीबन रात के 2:30 बजे के करीब मुलाकात होगी। तो ये मुलाकात ऐसी है, इसमें अभी जो इतलात आ रही हैं, जो आपको मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो उस वक्त तो अभी इसकी खबर आई है और ये कहा जा रहा है कि इस मुलाकात में मुमकिन तौर पे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक हो सकते हैं। और ये तो बता ही दिया है शहबाज शरीफ ने अमेरिका में अक़वाम मुत्तहिदा के दौरान मुलाकातों में, और अमेरिकी सदर से जो 6 इस्लामी सरबराह मुलाकात हुई उसमें भी, और उसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए शहबाज शरीफ ने यह तो बता दिया कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दुनिया को दिखा दिया कि जंगें कैसे लड़ी जाती हैं। तो उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जितना खराज तहसीन पेश कर सकते थे अमेरिकी दौरे में वो कर दिया, और वो साथ हैं उनके। और पाकिस्तान जो है वो इस वक्त आलमी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, और पाकिस्तान भरपूर इस वक्त जो है वो फ़ैसले करने में शामिल है। दुनिया भर के जो फ़ैसले हो रहे हैं, आपको पता ही है, सऊदी अरब से जो मुआहदा हुआ है उसकी वजह से पाकिस्तान वैसे ही पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। और अब गज़ा में जो फ़ौज भेजनी है, जिसके लिए इंडोनेशिया के सदर ने भी कह दिया है कि अगर UN फैसला करती है तो 20,000 फ़ौजी वो भेजने के लिए तैयार है। तो अब ये देखना है कि क्या मुस्लिम फ़ौज जो है वो गज़ा में सिक्योरिटी संभालती है या नहीं, और उसको ये ज़िम्मेदारियाँ मिलती हैं या नहीं, और अगर ऐसा कोई फ़ैसला होता है तो उसमें सऊदी अरब और पाकिस्तान का क्या किरदार होगा। तो मैं देख रहा हूँ कि इस वक्त जो तूफ़ानी दौरे जारी हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब के, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास, मुस्लिम ब्लॉक का एक अहम कसीरुलजहती इजलास, और न्यूयॉर्क में बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों के सरबराहान से अलहदा मुलाकातें, तो ये सब शहबाज शरीफ साहब बहुत मुतहरिक हैं, बहुत फ़ाल हैं। वर्ल्ड बैंक के की सदर और उनके वफ़द से भी मुलाकात की है। पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो हर फोरम पे दुनिया के सामने वो रख रहे हैं, और बहुत ही इस वक्त ज़बरदस्त सफारतकारी शहबाज शरीफ साहब खुद और उनके साथ नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अपनी अपनी सतह पर जिन से मिल रहे हैं, उनसे पाकिस्तान का मौक़िफ़ उनको बता रहे हैं, पेश कर रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो इतनी ज़्यादा जो इंटरनेशनल एक्सपोजर होती है ये हर किसी को नहीं मिलती। शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में पाकिस्तानी हुकूमत को ये एक्सपोजर मिल रहा है, और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर उनके साथ हैं। इसलिए सारी दुनिया के इस वक्त जो क़यादत है वो वहाँ पर पाकिस्तान के साथ इंटरेक्ट कर रही है, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा वक्त है। पाकिस्तान के जो गोल्डन मोमेंट्स कहे जा सकते हैं, जो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन साजगार हालात कहे जा सकते हैं सफारती लिहाज से, उनके ये लम्हात चल रहे हैं। ये गोल्डन मेमोरीज़ हैं जो हमेशा आने वालों को याद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान ने इस तरह की चीज़ें की हैं। अच्छा, जो ख्वाजा आसिफ साहब ने ख़बरदार किया है कि AI के बायस आइंदा जंगें ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती हैं। ख्वाजा आसिफ ने मसनूई ज़हानत के बायस आइंदा की जंगों को ज़्यादा ख़तरनाक तस्लीम कर लिया है, और वो कहते हैं, ख्वाजा आसिफ ने जबात सलामती कौंसिल में मसनूई ज़हानत और आलमी अमन सलामती मुबाहिसे से ख़िताब में कही है। उनका कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत मसनूई ज़हानत का अमन के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। वफाकी वज़ीर ने बताया कि पाकिस्तान ने रवां साल अपनी पहली मसनूई ज़हानत पॉलिसी भी तैयार कर ली है। चलें, यह तो अच्छी बात है, पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी है। उधर दुनिया भर के जो तज्ज़ियाकार हैं वो यही कह रहे हैं कि इस्लामिक नेटो बन रहा है। पाक सऊदी दिफाई मुआहदा मशरिक़ वुस्ता का नक्शा बदल देगा। पाकिस्तान के पास मौजूद 170 जौहरी हथियार सऊदी अरब को एक ऐसा डेटरेंट फ्राहम करेंगे जो हरीफ ममालिक के लिए भी पैगाम होगा। ये मुआहदा मुस्तक़बिल में मुमकिन तौर पर दीगर मुस्लिम ममालिक तक फैल कर एक इस्लामी नेटो जैसी इत्तेहादी क़ुव्वत की बुनियाद रख सकता है। तो देखें, अब माहिरीन अगर इस तरह की सूरत हाल का तजिया कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ तो पहले ही मौलाना फजल रहमान और दीगर जितने हमारे मजहबी जमातों के रहनुमा हैं वो पहले ही ये कहते रहे हैं कि इस्लामी ब्लॉक बनना चाहिए और इस्लामी रहनुमाओं को, इस्लामी हुकूमतों को इकट्ठा होना चाहिए, ताकि दुनिया के सामने ये पैगाम जाए कि अगर किसी एक पर हमला होगा तो फिर उसे सब पर हमला समझा जाएगा। लिहाजा सब लोग जो हैं वो सोच समझ कर मुसलमानों के साथ जो है वो जंगें लड़ें। शहबाज शरीफ साहब और ट्रंप की जो मुलाकात होगी उस पर ज़ाहिर है कि भाई जो हुकूमत के परस्तार हैं, हुकूमत को सपोर्ट करने वाले हैं, हामी हैं, वो तो बहुत खुश होंगे।
اور جو حکومت کے مخالفین ہیں جن کو اس حکومت کے ساتھ بڑی چڑ نفرت ہے ان کے لیے پھر یہ بجلی بن کر گرے گا معاملہ. اور خاص طور پر جو امریکہ میں وہ اوورسیز پاکستانی ہیں جو اس حکومت کے خلاف ہیں، جو مظاہرے کرتے ہیں اس حکومت کی رخصتی روانگی کے لیے. اور کل بھی جیسے محمود اچکزئی صاحب نے کہا تھا کہ ہم لاکھوں لوگوں کو باہر نکالیں گے اور اس حکومت کو، شہباز شریف کی حکومت کو گھر بھیجیں گے پرامن طریقے سے، پرامن احتجاج کے ذریعے. تو ان کے لیے بھی یہ خبر جو ہے وہ بجلی بن کر گرے گی کہ بھائی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، وہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جن کے صدر بننے سے پہلے سے شہباز شریف حکومت کے مخالفین نے یہ امید لگا رکھی تھی کہ ٹرمپ آئے گا تو پھر سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اور شہباز شریف کی حکومت کو وہ بائے بائے کر دے گا اور عمران خان کو جیل سے نکال کے وزیر اعظم بنانے میں اپنا کردار ادا کرے گا. وہی ڈونلڈ ٹرمپ اب وزیر اعظم شہباز شریف سے پہلے انہوں نے اسلامی سربراہان کے ساتھ جو ملاقات کی اس میں شہباز شریف سے ملاقات کی، اس میں اسحاق ڈار بھی تھے. اور اب وہ 1 on 1 ملاقات وائٹ ہاؤس کے اوول جو ان کا روم ہے اس میں کریں گے. اور اب یہ دیکھنا ہے کہ اس ملاقات کا امپیکٹ کیا آتا ہے. یقینی طور پر وہ لوگ بہت پریشان ہوں گے جو شہباز شریف صاحب کی حکومت کو پسند نہیں کرتے اور ان کا خاتمہ چاہتے ہیں. انہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ شہباز شریف کی 1 on 1 ملاقات ہضم نہیں ہوگی. بہرحال اب انہیں یہی کہا جا سکتا ہے کہ بھائی گراؤنڈ ریئلٹی کو تسلیم کرنا پڑے گا اور یہ شہباز شریف صاحب کی بہترین سفارتکاری اور کامیاب حکومت اور پالیسی اور اقدامات کا نتیجہ ہے کہ وہ عالمی سطح پر اپنا مقام، اپنی اسپیس بناتے چلے جا رہے ہیں. اور ان کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اسپیس نہ ہو تب بھی شہباز شریف اپنے لیے اسپیس بنانے کا ہنر جانتے ہیں. اور اب ہم یہ عالمی سفارتکاری میں ان کو بہت ہی کامیابی سے آگے بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. وہ دن بہت یادگار تھا جب انہوں نے سعودی عرب کے نیشنل ڈے پر عربی میں ایک پیغام ان کو دیا اور وہ تہنیتی پیغام جو عربی زبان میں سعودی عرب کے لیے دیا گیا ٹی وی پر سب نے دیکھا. بہت اچھا لگ رہا تھا کہ پاکستان کا ایک حکمران عربی زبان میں عربی بول کر نیشنل ڈے پر سعودی عرب کو مبارکباد پیش کر رہا ہے. یقینی طور پر جب آپ کسی کی زبان میں بات کرتے ہیں تو اس کو اچھا لگتا ہے. شہباز شریف صاحب کا یہ خاصہ ہے کہ وہ مختلف زبانوں پر دسترس رکھتے ہیں، بولنے کا شوق رکھتے ہیں، سیکھنے کا شوق رکھتے ہیں. اور جس سے بھی بات کرتے ہیں وہ اس کی زبان میں جب آپ چند جملے بھی کہتے ہیں تو سامنے والے کو بہت اچھا لگتا ہے اور وہ اس سے متاثر ہوتا ہے. اور اس طرح کی جو صلاحیتیں ہیں، جو اس طرح کی ان کی کامیابیاں ہیں شہباز شریف صاحب کی، یہی انہیں مقبول بنا رہی ہیں. اور وہ عالمی سطح پر کوئی تنہا حکمران نہیں ہے جس طرح کہ اس وقت مودی ہے. تو بھارتی وزیر اعظم مودی تو تنہائی کا شکار ہیں اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اس وقت ہر محفل کی جان ہے، توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں. تو نام کس کا روشن ہو رہا ہے؟ پاکستان کا روشن ہو رہا ہے. اس کے سب کو خوش ہونا چاہیے. اچھا جی، جو ٹرمپ کی امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ہیں، انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کو جنوبی ایشیا میں امن قائم کرنے پر فخر ہے. یہ ہیں مارگریٹ میکلاؤڈ. یہ بات نیو یارک میں انہوں نے پاکستان کے ٹی وی چینل ہیں جیو نیوز کے رپورٹر ہیں میاں عظیم صاحب، ان سے بات چیت کرتے ہوئے کہی ہے. ان کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ کو امید ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان امن قائم رہے گا. مارگریٹ میکلاؤڈ کا کہنا تھا کہ ٹرمپ نے ملاقات میں حماس سے تشدد ختم کرنے کی بات کی ہے. امریکی محکمہ خارجہ کی یہ اردو ترجمان ہیں مارگریٹ میکلاؤڈ، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ 80 سال میں اقوام متحدہ اپنے اصل مقاصد سے دور ہو گئی، لیکن امریکی صدر کو جنوبی ایشیا میں امن قائم کرنے پر فخر ہے. اچھا جی، جو ٹرمپ سے مسلم رہنماؤں کی ملاقات ہوئی تھی اس کا اعلامیہ جاری ہو چکا ہے اور اگلا مرحلہ عمل درآمد کا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی یہ بات نیو یارک میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہی کہ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس میں تمام ایشوز پر بات کروں گا. وزیر اعظم نے کہا کہ مارکہ حق پاکستان کی عظیم فتح ہے. ہماری افواج نے ہندوستان کو شکست فاش دی. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے دنیا کو دکھایا کہ کس طرح جنگیں لڑی جاتی ہیں. شہباز شریف کا کہنا تھا کہ بنگلہ دیش کے ساتھ تجارت اور سفارتی تعلقات کو مزید فروغ دیں گے. تو یہ تو ہیں جناب بہت ہی عمدہ خبریں جو پاکستان کے لیے امریکہ سے آ رہی ہیں. شہباز شریف صاحب، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب وہاں پہ پاکستان کے لیے کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں. اچھی اچھی خبریں آ رہی ہیں. اب جناب ایک خبر ایسی ہے جس پہ میں چاہوں گا کہ اس کا ذکر بھی کر دوں، لیکن ہے یہ تشویشناک خبر ہے کہ جعفر ایکسپریس کو 3 دن کے لیے معطل کیا گیا ہے. وہی جعفر ایکسپریس جس پر پہلے حملہ کیا گیا تھا اور اب اس کی سیکیورٹی کے ایشوز چلتے رہتے ہیں، تو اس کو کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس کو 3 دن کے لیے منسوخ کر دیا گیا ہے اور یہ ٹرین آئندہ 3 دن نہیں چلے گی. دوسری جانب جعفر ایکسپریس حادثے کے بعد امدادی کارروائیاں شروع کی گئی ہیں کیونکہ اس سے پہلے بھی ایک حملہ ہوا ہے. تو اب سیکیورٹی وہاں پہ
بڑھائی جا رہی ہے اور اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اچھا جی، دنیا میں ایک طوفان نے تباہی مچائی ہوئی ہے، یہ ہانگ کانگ اور تائیوان میں آنے والا طوفان ہے، اور اب یہ راگاسا چین کے جنوبی صوبے گوانگ ڈونگ سے بھی ٹکرا گیا ہے۔ تو یہ جو طوفان ہے اس کا نام ہے راگاسا، اور اس نے تائیوان میں کافی تباہی مچائی ہے، اور اب چین میں بھی یہ تیز ہواؤں اور موسلادھار بارشوں کا سبب بن گیا ہے، جس کی وجہ سے درجنوں درخت گر گئے ہیں اور کئی گاڑیوں کو نقصان پہنچا ہے۔ تو آپ کو بتا دیں کہ بھئی پاکستان میں بھی سیلاب جو ہے وہ اپنے آخری مقامات کی طرف رواں دواں ہے۔ دریائے سندھ میں اس وقت کوٹری کے براج پر پانی کی آمد بہت بڑھ گئی ہے اور بہاؤ 4,07,000 کیوسک تک پہنچ گیا ہے۔ فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن لاہور کے مطابق کوٹری براج پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ کئی ہفتوں بعد دریائے ستلج میں بھی پانی کا زور ٹوٹ گیا ہے اور گنڈا سنگھ والا اور ہیڈ سلیمانکی پر پانی کا بہاؤ معمول پر آ گیا ہے۔ فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن لاہور کے مطابق صرف ہیڈ اسلام پر نچلے درجے کا سیلاب رہ گیا ہے، یہاں بھی پانی کی سطح کم ہو رہی ہے، باقی دریا معمول پر بہہ رہے ہیں۔ چلیں یہ تو اچھی بات ہے۔ اب بہرحال جو سیلاب متاثرین ہیں ان کے لیے کافی اقدامات تو ہو ہی رہے ہیں اور اس میں کامیابیاں بھی ہو رہی ہیں حکومت کو، اور اللہ کرے کہ جلد از جلد متاثرین جو ہیں وہ ان کی بحالی کا کام ہو اور یہ اپنے گھروں کو جا سکیں۔ اچھا جی، ضمنی بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں اور اس میں 11 اضلاع میں چیئرمین وائس چیئرمین کی 9 میں سے 5 نشستوں پر پیپلز پارٹی کے امیدوار کامیاب ہو گئے ہیں۔ کراچی اور حیدرآباد سمیت سندھ میں ضمنی بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی نے واضح اکثریت حاصل کر لی ہے۔ تو جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید پیپلز پارٹی کی حکومت سے لوگوں کو ناراضگیاں ہو رہی ہیں اور اب پیپلز پارٹی کے اندر جو ہے وہ کشمکش ہے، تو ان کے لیے پھر یہ پیغام ہے کہ پیپلز پارٹی نے ایک مرتبہ پھر بلدیاتی الیکشن جو ہیں ضمنی اس میں بھرپور کامیابی حاصل کی ہے اور اپنی برتری سب جماعتوں پر ایک مرتبہ پھر ظاہر کر دی ہے۔ اچھا جی، پاکستانی اداکارہ ہیں ٹی وی ڈراموں کی بڑی مشہور سائمہ قریشی، یہ کہتی ہیں کہ عورت کی کمائی سے متعلق میں اپنے بیان پر قائم ہوں۔ ان کا کہنا ہے کہ میں خود سنگل پیرنٹ ہوں، اس لیے میں خود نوکری کر کے کماتی ہوں، لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ عورت کی کمائی میں برکت نہیں ہوتی۔ برکت اسی وقت ہوتی ہے جب گھر میں مرد کمائے، لیکن میرے گھر میں چونکہ مرد نہیں ہے، میں سنگل پیرنٹ ہوں تو اس لیے مجھے کمانا پڑتا ہے، لیکن سوچ میری یہی ہے کہ گھر میں جو برکت ہوتی ہے وہ عورت کی کمائی سے نہیں ہوتی بلکہ مرد کی کمائی سے ہوتی ہے۔ بہرحال یہ ان کی سوچ ہے، آپ کی جو بھی رائے ہو آپ کمنٹ باکس میں اپنی رائے دے سکتے ہیں کہ سائمہ قریشی سے آپ متفق ہیں یا نہیں۔ پاکستان کے اداکار گلوکار ہیں فرحان سعید صاحب، انہوں نے اپنا نیا گانا سنگل اندروں کھا جانا ریلیز کر دیا ہے، اور یہ معروف گلوکار ہیں، نغمہ نگار ہیں، اداکار ہیں فرحان سعید۔ ان کو آپ ڈراموں میں دیکھتے رہیں، ان کے گانے بھی سنتے رہیں اور ان کو بہت پسند کیا جاتا ہے، اور ان کے گانے میں ان کی اپنی اہلیہ عروہ حسین جو خود بھی اداکارہ ہیں مشہور، وہ میوزک ویڈیو میں موجود ہیں، اور اس میوزک ویڈیو کو بے حد پرکشش بنا دیا ہے دونوں نے، اور فرحان نے اپنی آنے والی فلم لو دی سو کا پہلا پوسٹر بھی جاری کر دیا ہے۔ اس حوالے سے فرحان سعید کا کہنا ہے کہ میرے نزدیک موسیقی اور اداکاری ایک ہی تخلیقی سفر کے دو رخ ہیں۔ اندروں کھا جانا کے ذریعے میں اپنے پرستاروں کے لیے گہرے ذاتی جذبات پیش کرنا چاہتا تھا۔ تو دیکھیں، جب یہ ویڈیو آپ دیکھیں گے آپ کو کیسی لگتی ہے، جو بھی آپ کی رائے ہو کمنٹ باکس میں ہمیں بھی بتائیے گا۔ پاکستان کے سابق کپتان یونس خان جو پاکستان کا فخر ہیں، پاکستان کے ہیرو ہیں، انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ پاکستانی ٹیم فائنل جیت کر بھارت سے ہاتھ ضرور ملائے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ بھارتی ٹیم تو پاکستان سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ ان کی ادا ہے، لیکن پاکستان ٹیم پہلے تو فائنل میں پہنچے اور فائنل جیتے، اور فائنل جیت کر پھر بھارت کو ہاتھ ملائے، تو یہ بھارت کے لیے بہت بڑا پیغام ہوگا اور دنیا کے سامنے اس کے لیے چیزیں ہوں گی۔ ایک خبر اور بھی ہے کرکٹ کی کہ شاید انڈین کیپٹن کے خلاف پاکستان نے جو شکایت کی تھی آئی سی سی کو، وہ تسلیم کر لی گئی ہے اور اس پہ جو ہے اب سنوائی ہوگی، اور جو انڈین کیپٹن ہیں جنہوں نے پہلا میچ پاکستان کے خلاف جیتنے کے بعد جو ہے وہ اسٹیج پر جو ریمارکس دیے تھے ان کے خلاف وہ سیاسی ریمارکس تھے یا اس کو سیاست میں گھسیٹا گیا تھا، تو اس کے خلاف پاکستان نے شکایت کی تھی پی سی بی نے، اور اب امید ہے کہ انڈین کیپٹن کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ انڈین میڈیا نے بھی یہ بات شروع کر دی ہے کہ انڈین کیپٹن اس وقت مشکل میں ہیں، تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا صورتحال بنتی ہے۔ آج پاکستان کا بھارت سے پہلے بنگلہ دیش سے اہم مقابلہ ہے، اگر پاکستان نے بنگلہ دیش کو آج شکست دی تو پھر فائنل میں بھارت سے مقابلہ ہوگا سنڈے کو، اور اگر بنگلہ دیش نے پاکستان کو شکست دی تو بنگلہ دیش کا مقابلہ ہوگا بھارت سے فائنل میں۔ تو آج ڈو اور ڈائی ہے، آج ناک آؤٹ سٹیج ہے، کرکٹ فینس کے لیے آج کا میچ بہت اہمیت کا حامل ہے۔
کل بنگلہ دیش ہار گیا تھا انڈیا سے، حالانکہ ایک اسٹیج پہ ایسا لگ رہا تھا کہ انڈیا مشکل میں آ سکتا ہے بھارت پہ. ایک تو رنز کم تھے، دوسرا یہ کہ بنگلہ دیش کے ایک پلیئر نے بہت اچھے طریقے سے چھکے مارے اور 69 رنز تو اس نے اکیلے ہی کر لیے تھے، لیکن دوسری طرف سے کوئی بیٹسمین اس کا ساتھ نہ دے سکا، تو اس لیے بھارت کی بولنگ لائن اس میں حاوی رہی اور بھارت وہ میچ جیت گیا. بنگلہ دیش آج مسلسل دوسرا میچ کھیلے گا اور ناک آؤٹ سٹیج ہے. بنگلہ دیش جیتا تو فائنل میں وہ بھارت سے کھیلے گا، اور پاکستان جیتا تو پاکستان کھیلے گا. اور پھر یونس خان نے کہا کہ فائنل میں پاکستان کھیلے، جیتے اور پھر بھارت سے فائنل جیت کر ہاتھ میں لائے. تو آج تک بس اتنا ہی، اجازت دیجیے، کل مزید بات کریں گے نئی ویڈیو میں جب شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہو جائے گی، اور اس کے بعد جو تازہ ترین اپڈیٹس ہوں گے وہ آپ سے شیئر کریں گے. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے گا. چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا دیں. ہماری حوصلہ افزائی کے لیے آپ کا یہ اقدام اہم ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ.